نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء خیر الخطائین التوابون او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان کو ہر وقت اس جستجو اور کوشش میں رہنا چاہیے کہ وہ اللہ کی نظر میں بہترین انسان بن جائے، اس کا شمار بہترین لوگوں میں ہو، کہیں بدترین لوگوں میں اس کا شمار نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ رب العزت بہترین انسان کی قدر کرتے ہیں۔ اللہ کی نظر میں اگر کسی انسان کی کوئی ویلیو ہے، حیثیت ہے، قدر و قیمت ہے، تو وہ بہترین انسان کی۔ صحیح بخاری کی حدیث اس کو سمجھانے کی بڑی مضبوط دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یذهب الصالحون الاول فالاول، بہترین لوگ اللہ کی زمین سے ایک ایک کر کے اٹھ جائیں گے، ایک ایک کر کے فوت ہو جائیں گے، پھر اللہ کی زمین پر اچھے لوگ نہیں رہ جائیں گے، سب بدترین لوگ رہ جائیں گے، ردی قسم کے لوگ باقی بچیں گے۔ حفالۃ کا حفالۃ الشعیر والتمر، جس طرح ردی کھجوریں نکمی اور
बदतरीन खजूरें रह जाती हैं या अच्छे अच्छे जौ अलग कर लिए जाते हैं तो पीछे कचरा रह जाता है। आपने फरमाया था कुर्बे क़यामत अच्छे लोग फौत हो जाएंगे और बदतरीन अल्लाह की ज़मीन पर रह जाएंगे। तो जब अच्छे लोग उठ जाएंगे तो फिर अल्लाह ला युबालिहिमुल्लाहु बाला, फिर अल्लाह उनकी कोई परवाह नहीं करेंगे। वो जिस वादी में मरे और गिरे और हलाक हों, तबाह हों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कोई परवाह नहीं होगी। या दूसरे तरीक में ये लफ्ज़ हैं ला याबउ बिहिमुल्लाह, अल्लाह उनकी कोई परवाह नहीं करेगा। उन पर कैसे जालिम हुक्मरान मुसल्लत हो रहे हैं, उन पर जुल्म ढाने वाले आ रहे हैं, या जिस कदर वो अजाब और मसाइल में मुब्तला हो रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी कोई परवाह नहीं करेंगे। ये कब होगा? जब अल्लाह की ज़मीन से बेहतरीन लोग उठ जाएंगे। तो हमें इस कोशिश में रहना चाहिए कि हम बेहतरीन बने और बेहतरीन अफराद पैदा करने की कोशिश करें। हमें कोशिश करनी चाहिए कि माहौल और मुआशरे को बेहतरीन अफराद देकर जाएं। माँ बाप को कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी औलाद की ऐसी तरबियत करें कि वो मुआशरे को एक बेहतरीन इंसान दें, एक बेहतरीन फ़र्द मुआशरे को दें, जिससे मुआशरे के अंदर इस्लाह होगी और मुआशरे के अंदर जो है तरक्की होगी बेहतरीन लोगों के साथ। तो बेहतरीन इंसान कौन है और बदतरीन इंसान कौन है, इस पर हमने आज इख्तिसार के साथ कुछ गुजारिशात अर्ज करनी है। बदतरीन इंसान पूरी इंसानियत में से सबसे पहले आप ये समझें, अल्लाह की ज़मीन पर बदतरीन इंसान वो है जो अल्लाह के साथ शिरक ठहराता है। उसका ताल्लुक किसी भी उम्मत के साथ क्यों ना हो, किसी भी नबी या किसी भी आसमानी किताब को मानने का दावेदार हो या किसी नबी और किताब को मानने का दावा ना करता हो, अगर वो अल्लाह की ज़मीन पर शिरक करता है तो वो बदतरीन इंसान। सूरह बय्यिना आप पढ़ के देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दोनों ग्रोहों का जिक्र किया है, बदतरीन लोगों का भी जिक्र किया है, बेहतरीन लोगों का भी जिक्र किया है। अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना काफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीन फी नारी जहन्नम खालिदीन फीहा उलाइका हुम शर्रुल बरिया। यकीनन वो लोग जो अहले किताब होने का दावा करते हैं, किताब को मानने के दावेदार हैं, लेकिन वो कुफर करते हैं और शिरक करते हैं, वल मुशरिकीन और तमाम शिरक करने वाले फी नारी जहन्नम खालिदीन फीहा, ये जहन्नम का ईंधन बनेंगे और उस जहन्नम में हमेशा हमेशा रहेंगे। उलाइका हुम शर्रुल बरिया, ये बदतरीन मखलूक, अल्लाह की ज़मीन पर बदतरीन मखलूक, शिरक करने वाली मखलूक। अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात में से दो बीवियां सय्यदा उम्मे हबीबा और सय्यदा उम्मे सलमा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अक़द में निकाह में आने से पहले इन्होंने हबशा की हिजरत की थी। पहले इन्होंने हबशा को देखा था और हबशा में कई चीज़ों का इन्होंने मुशाहदा किया था। अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से 5 दिन पहले सय्यदा उम्मे हबीबा और उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, उन्होंने अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हबशा की हिजरत की दास्तान सुनाई। हबशा में क्या क्या देखा था, हबशा के क्या हालात थे,
حبشہ میں کیا معاملات تھے، لوگوں کا دین کیسا تھا، لوگوں کا کردار کیسا تھا، لوگوں کے معاملات کیسے تھے۔ دونوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حبشہ کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک کنیسہ کا ذکر کیا، ایک معبد خانے کا ذکر کیا کہ اللہ کے رسول، ہم نے حبشہ میں ایک معبد خانہ دیکھا تھا جس میں صورتیں تھیں، انبیاء کی تصویریں تھیں، اور ہم نے مجسمے دیکھے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا اور آپ نے فرمایا، اے ام حبیبہ، اے ام سلمہ، اذا مات فیہم رجل صالح، جب ان کے اندر کوئی نیک انسان فوت ہوتا تھا تو بنو علی قبرہ مسجدہ، یہ اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے تھے، ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے، ان کی قبروں کے مجاور بن جاتے تھے، ان کو پوجنا شروع ہو جاتے تھے۔ اے ام حبیبہ اور ام سلمہ، یہ ان لوگوں میں سے ہیں۔ اور پھر آگے آپ نے الفاظ کیا بتائے، اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہ اللہ کی مخلوق میں سے بدترین لوگ ہیں۔ بدترین لوگ کون ہیں؟ جو بزرگوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں اور ان کے نام کے چڑھاوے اور نظر و نیاز دینا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کی قبروں کا طواف اور نذرانے شروع کر دیتے ہیں، وہ بدترین لوگ۔ تو اللہ کی زمین پر بدترین لوگ مشرک اور کافر ہیں، جس بھی امت کے ساتھ ان کا تعلق ہو۔ اور پھر اس کے بعد اور اچھے لوگ کون سے ہیں؟ ہر امت میں وہ لوگ ہیں جو توحید پرست ہیں، صحیح العقیدہ لوگ ہیں۔ اور پھر اس کے بعد صحیح العقیدہ ہونے کے بعد اور مشرکوں کے مشرک ہونے کے بعد بدترین لوگ وہ ہیں اہل توحید میں سے، جس بھی امت کو ماننے والے ہیں، جن کے پاس اعمال نیکیاں تھوڑی ہیں، گناہ زیادہ ہیں، بغاوتیں زیادہ ہیں، نافرمانیاں زیادہ ہیں، اللہ کی بغاوتیں زیادہ کرتے ہیں، اپنی زندگی میں نیکیاں کم کرتے ہیں، یہ بدترین لوگ ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی پینڈو انسان آیا، ان اعرابیا قال یا رسول اللہ، ایک پینڈو انسان نے کہا، اللہ کے رسول، ای الناس شر، پوری انسانیت میں سے بدترین انسان کون ہے؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ من طال عمرہ، جس کو اللہ نے لمبی عمر دی، طویل عمر اللہ نے اس کو عطا کی۔ لیکن لمبی عمر ہونا یہ باعث مذمت نہیں ہے۔ جس کو لمبی عمر دی ہو، وَسَاءَ عَمَلُهُ، اس کے عمل برے ہو۔ زندگی تو اللہ نے اس لیے دی تھی کہ اس زندگی کو انسان اللہ کی عبادت میں صرف کرتا، نیکیوں میں صرف کرتا، اپنی زندگی کے لمحات کو، اپنی زندگی کے ایام کو غنیمت جانتا، خوب نیکیاں کرتا، ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھاتا، اپنی زندگی کو قیمتی بناتا، نیکیوں کے انبار جمع کر لیتا۔ لیکن اس انسان کو اللہ نے بڑا موقع دیا، لمبی عمر دی، لمبی زندگی دی، صحت والی زندگی، تندرستی والی زندگی، ڈھیروں اعمال کر سکتا تھا، لیکن اس نے اپنی زندگی کو اللہ کی نافرمانیوں میں برباد کر دیا، بغاوتوں میں صرف کر دیا، نیکیوں کے قریب نہیں گیا۔ عقیدہ صحیح تھا، عقیدہ مستحکم تھا، ٹھوس ہے، لیکن ساء عملہ، عمل برے تھے۔ یہ شخص بدترین شخص ہے، ہر امت کا بدترین شخص۔ اور ہر امت کا بہترین شخص کون ہے؟ دیہاتی نے دوسرا سوال کیا، اس نے کہا، اللہ کے رسول، فَأَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ، فَأَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ، پوری انسانیت میں سے بہترین انسان کی کیا علامت ہے؟ اچھے انسان کی کیا نشانی ہے؟
اچھا انسان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا من طال عمرہ، وہی بات جس کی عمر لمبی ہے، جس کو اللہ نے لمبی عمر عطا کی ہے لیکن اس نے اپنی عمر سے فائدہ اٹھایا ہے۔ من طال عمرہ وحسن عملہ، اس کے عمل اچھے تھے، زندگی اللہ نے لمبی دی تھی۔ کئی ڈھیر ہو جاتے ہیں 15-20 سال کی عمر میں، کچھ ڈھیر ہو جاتے ہیں 30-35 سال کی عمر میں بڑی مشکل پہنچتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اللہ 40-50 سال کی عمر تک ڈھیل عطا کرتا ہے، انہیں موقع دیتا ہے نیکیاں کرنے کا، اعمال کرنے کا۔ کچھ لوگوں کو اللہ رب العزت 60 70 80 سال 90 سال کی زندگی عطا کرتے ہیں، صحت و تندرستی کی زندگی، اچھی زندگی۔ وہ اپنی زندگی کی قدر کرتے ہیں، زندگی کے ایک ایک دن کی قدر کرتے ہیں اور زندگی کے ایک ایک لمحے کی قدر کرتے ہیں، اس کو غنیمت جانتے ہیں۔ اغتنم حیاتک قبل موتک، اپنی زندگیوں کو اپنی موت سے پہلے پہلے غنیمت سمجھتے ہیں، اللہ کا انعام اور اللہ کا عطیہ سمجھتے ہیں، اور ایک لمحے کو بھی فضولیات میں ضائع نہیں کرتے، نیکیاں جمع کرنے میں لگے رہتے ہیں، نیکیاں اکٹھی کرنے میں لگے رہتے ہیں اور عبادات میں لگے رہتے ہیں، نیکیاں بنانے میں لگے رہتے ہیں۔ قابل رشک کے لوگ، عظیم لوگ۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین انسان کون ہے؟ من طال عمرہ، جس کو اللہ نے لمبی عمر دی ہے، وحسن عملہ، اس کے عمل بہت اچھے ہیں، اس نے ساری زندگی ہی نیکیوں میں صرف کر دی ہے۔ کیا بات ہے اس انسان کی، گناہوں کے قریب نہیں جاتا تھا، نیکیوں میں زندگی پوری کی پوری صرف کر دی۔ یہ بہترین انسان، یہ ہے بہترین انسان اور یہ ہے بدترین انسان۔ اب آگے چلیں، یہ تو وہ لوگ ہو گئے جو اپنی پوری زندگی کو نیکیوں میں صرف کر دیتے ہیں، اللہ کی بغاوت اور اللہ کی نافرمانی کے قریب تک نہیں جاتے، ان کو بہترین لوگ کہا گیا۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو پوری زندگی نافرمانیوں میں بسر کر دیتے ہیں۔ لیکن آج میں نے جس وجہ سے اس عنوان کو منتخب کیا ہے اس کی ایک اور علت ہے، ایک اور گروہ ہے جو بہترین ہے اور بدترین ہے۔ اس کی وضاحت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے استفسار کرتے ہوئے کی۔ ایک دن صبح صبح اللہ سے دعا کرنے لگے، اے اللہ مجھے میری امت کا ایسا شخص دکھائیں جو میری امت کا بدترین شخص ہو، اس سے زیادہ برا انسان میری امت میں اور کوئی نہ ہو، میں وہ شخص دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ کل صبح جب تو اپنے گھر سے باہر نکلے، سب سے پہلا شخص جس سے تیری ملاقات ہو وہ تیری امت کا بہترین انسان ہوگا، بہترین شخص ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کل کا انتظار کرنے لگے، ساری رات بے چینی میں بسر کی کہ میں اپنی امت کا بدترین شخص دیکھنا چاہتا ہوں۔ صبح ہوئی، اپنے گھر سے باہر نکلے، ایک آدمی ان کے سامنے آیا، اس نے اپنے کندھے پر اپنے بیٹے کو بٹھایا ہے اور چل رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جب نظر پڑی تو دل ہی دل میں کہنے لگے اچھا میری امت کا یہ بدترین شخص ہے، اس سے بڑھ کر کوئی بدترین نہیں۔ واپس گھر آ کے سارا دن سوچتے رہے کہ یہ میری امت کا بدترین شخص۔ پھر اللہ سے ایک دعا کر دی، قبل اس کے کہ اللہ سے یہ پوچھتے کہ یہ بدترین کیوں ہیں، اللہ سے ایک اور دعا کر دی، اللہ یہ تو میری امت کا بدترین شخص ہوا، اب میں یہ چاہتا ہوں اللہ تو مجھے میری امت کا بہترین شخص دکھا دے، میں اپنی امت کا بہترین شخص دیکھنا چاہتا ہوں۔
اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شام کے وقت گھر سے باہر نکلنا، اور سب سے پہلے شخص کی جب تجھ سے ملاقات ہو وہ تیری امت کا بہترین شخص ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام سارا دن گھر میں بند رہے کہ میں شام کے وقت نکلوں گا، سب سے پہلے شخص جس سے ملاقات ہوگی وہ میری امت کا بہترین شخص ہوگا، میں اپنی امت کے بہترین شخص کا دیدار کروں گا۔ وہ کتنا عظیم ہوگا، وہ کون انسان ہوگا، اس کی عظمت اور اس کی رفعت اور اس کی شان و شوکت کے کیا کہنے ہوں گے، جو میری امت کا بہترین انسان جس کو اللہ نے ڈکلیئر کیا ہے کہ یہ بہترین انسان۔ موسیٰ علیہ السلام شام کو باہر نکلے تو سب سے پہلے جس انسان کا چہرہ دیکھا، دیکھ کے حیران و شجر رہ گئے، سراپا حیرت بن گئے۔ حیرت اس وجہ سے، تعجب اس وجہ سے کہ جس شخص کو دیکھا تھا یہ وہی شخص تھا جس کو صبح کے وقت دیکھا تھا، جس کو اللہ نے بہترین انسان کہا تھا، وہی شخص ہے، اسی شخص کو دیکھا اور حیرت کی انتہا نہ رہی۔ کہنے لگے یا اللہ، اے رب کریم، عجیب ماجرا ہے، عجیب قضیہ ہے کہ یہ ایک ہی شخص ہے جس کو میں نے صبح دم دیکھا تو اللہ تو نے فرمایا یہ تیری امت کا بہترین شخص ہے، اور یہ وہی شخص ہے جس کو شام کے وقت میں نے دیکھا تو تو نے کہا یہ تیری امت کا بہترین انسان ہے۔ اتنی جلدی اس کے اندر کیا بہتری آئی ہے، کیا انقلاب آیا ہے کہ اللہ تو نے اس کو بہترین لوگوں کی صف میں شامل کر لیا۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہو کہا، اے موسیٰ، جب اس شخص کو آپ نے صبح کے وقت دیکھا تھا یہ اپنے بچے کو کندھے پر بٹھائے ہوئے جنگل کی طرف جا رہا تھا، جب یہ جنگل میں پہنچا تھا تو اس کے بیٹے نے اپنے باپ سے سوال کیا، اس نے کہا ابا یہ جنگل کتنا بڑا ہے اور کتنا وسیع ہے اور کتنا طویل ہے، بابا اس جنگل سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ تو اس کے باپ نے کہا ہاں بیٹا، یہ پہاڑ نہیں دیکھ رہے ہو، یہ پہاڑ جنگل سے بھی بڑے ہیں۔ اس کے بیٹے نے پھر پوچھا بابا کیا ان پہاڑوں سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ تو باپ نے کہا ہاں بیٹا، یہ آسمان نہیں دیکھ رہے ہو، یہ آسمان ان پہاڑوں سے بھی بڑا ہے، بڑا عریض ہے، بڑا وسیع ہے، بہت بڑا ہے۔ اس کے بیٹے نے پھر سوال پوچھا، اس نے کہا بابا کیا اس آسمان سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ تو اس وقت اس کے باپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنکھیں نم ہو گئی، چہرے پر اداسی چھا گئی، اور غمگین حالت میں اس کا باپ جواب دیتا ہے، کہتا ہاں بیٹا اس آسمان سے بڑی چیز بھی ہے۔ کہا بابا وہ کیا ہے؟ کہا وہ تیرے باپ کے گناہ ہیں، تیرے باپ نے اتنے گناہ کیے ہیں، تیرے باپ نے اپنے رب کی اتنی نافرمانیاں کی ہیں، اتنی بغاوتیں کی ہیں، پوری زندگی نافرمانیوں میں ایسی برباد کر دی ہے، بیٹا تیرے باپ کے اتنے گناہ ہیں کہ آسمانوں سے بھی بڑے۔ اس کے بیٹے نے پھر آگے پوچھا، اس نے کہا بابا کیا تیرے گناہوں سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ اس وقت اس کے چہرے پر ایک تازگی آ گئی، خوشی کی لہر اس کے چہرے پر دوڑ گئی، تو کہتا ہے بیٹے ہاں تیرے باپ کے گناہوں سے بھی ایک بڑی چیز ہے۔ کہا بابا وہ کیا ہے؟ کہا عفو اللہ و رحمت اللہ، میرے رب کی بخشش اور میرے رب کی رحمت، میرے رب کی بخشش ایسی بڑی ہے وہ تیرے باپ کے گناہوں سے بھی بڑی۔ بس اس کے بعد وہ واپس پلٹے، کہا اے موسیٰ
یہ شام کو واپس پلٹا ہے. مجھے اس بندے کی ندامت، اپنے گناہوں پر شرمندگی اور اپنے گناہوں پر افسوس اور اپنے گناہوں کا اعتراف اتنا پسند آیا ہے. اے موسیٰ اتنا پسند آیا ہے، یہ میری نظروں میں تیری امت کا بدترین شخص تھا، لیکن صرف اس کی ندامت اور شرمندگی کی وجہ سے میں نے اس کا نام بدترین لوگوں سے کاٹ کر اپنے بہترین لوگوں کی صف میں لکھ دیا ہے. یہ تیری امت کا بہترین انسان ہے، کیونکہ یہ اپنے گناہوں پر اس کو شرمندگی آ گئی ہے، ندامت آ گئی ہے، یہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو گئی ہے. الندم توبہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا شرمندگی جو ہے وہ بھی توبہ ہوتی ہے. انسان نے جتنا بڑا گناہ کیوں نہ کیا ہو، اگر اس کو شرمندگی آ جائے، ندامت آ جائے کہ تو نے کتنا بڑا جرم کیا، تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ تیرے خالق کی نافرمانی ہے، تو اللہ رب العزت صرف ندامت اور شرمندگی کی وجہ سے بندے کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے. تو یہ بہترین شخص تھا جس نے کہا کہ میرے رب کی بخشش اور اس کی رحمت میرے گناہوں سے بڑھ کر ہے. یہ واقعہ تو بنی اسرائیلی ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تصدقوا ولا تکذبوا. بنی اسرائیل کے وہ واقعات جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں یا کتاب و سنت ان کی تائید کرتی ہے، ان کے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں. تو اس چیز کو بیان کرنے میں کتاب و سنت کی کئی ایک نصوص سے تائید حاصل ہے کہ بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کلو بنی آدم خطاء، پوری بنی آدم خطا کار ہے، خطاؤں سے کوئی شخص بھی پاک نہیں ہے. کوئی نہ کوئی غلطی کسی نہ کسی سمت سے انسان سے ہو جاتی ہے. کلو بنی آدم خطاء خیر الخطائین التوابون. بہترین لوگ کون ہیں؟ توبہ کرنے والے جو اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں، گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، وہ بہترین لوگ بن جاتے ہیں. بہترین. اللہ نے قرآن مجید میں صرف ان لوگوں کو بہترین نہیں کہا جو گناہ نہیں کرتے، بلکہ اللہ نے ان لوگوں کو بہترین کہا ہے جن سے گناہ تو ہو جاتے ہیں، آمدن نہیں کرتے، ہو جاتے ہیں، شیطان ورگلا دیتا ہے، دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے، غلطی اور گناہ کر بیٹھتے ہیں، لیکن وہ اپنے گناہ پر اڑتے نہیں، ڈٹے نہیں رہتے، مستقل قائم نہیں رہتے. جب بھی انہیں احساس ہوتا ہے، علم ہوتا ہے یہ میں نے گناہ کی ہے، یہ میں نے نافرمانی کی ہے، فوراً اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں. اللہ نے ان لوگوں کو قرآن میں بہترین لوگ کہا ہے. اور ان لوگوں کو جو گناہوں پہ اڑے رہتے ہیں، دن رات گناہوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں، توبہ نہیں کرتے، ان کو اللہ نے بدترین لوگوں میں شامل کیا ہے. بدترین لوگوں کا اللہ نے تذکرہ کرتے ہوئے سورہ واقعہ میں اللہ نے بیان کیا وَقَانُوا يُسِرُّونَ عَلَى الْحِنْسِ الْعَظِيمِ. یہ بدترین کیوں ہیں؟ یہ بڑے بڑے گناہوں پر لگے رہتے تھے، ڈٹے رہتے تھے. زانی زنا کرتا جا رہا ہے، شرابی شرابیں پیتا چلا جا رہا ہے، چور چوریاں کرتا چلا جا رہا ہے، غیبتیں کرنے والا غیبتوں سے باز ہی نہیں آ رہا، چگلیاں کرنے والا شرابیں پینے والا باز ہی نہیں آ رہا، رشوتیں کھانے والا رشوتوں سے باز ہی نہیں آ رہا، نمازیں چھوڑنے والا نمازوں کی پابندی ہی نہیں کر رہا، مسلسل لگا ہوا ہے، ڈٹا ہوا ہے. اللہ نے ان کو بدترین لوگ کہا ہے کہ یہ بدترین مخلوق ہیں. کانوا یسرون علی الحنس العظیم، جو بڑے بڑے گناہوں پر ڈٹ جایا کرتے تھے. اور جب اللہ نے بہترین لوگوں کا ذکر کیا تو ادھر کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ وہ گناہ نہیں کرتے، اللہ نے یہ تذکرہ کیا ہے کہ وَلَمْ يُسِرُّوا
علی ما فعلوا وهم یعلمون. بہترین لوگ کون ہیں؟ متقین لوگوں کی کیا نشانی ہے؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. جب ان سے گناہ ہو جاتا ہے، غلطی کر بیٹھے ہیں، چاہے بڑا گناہ ہو، کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، لیکن وہ اپنے گناہ پر اڑتے نہیں ہیں، ڈٹے نہیں رہتے، بلکہ اپنے گناہ سے توبہ کر لیتے. جب انہیں پتہ چلتا ہے رجوع کر لیتے. یہ بہترین لوگوں کی اللہ نے تعریف کی ہے. تو ساری امتوں میں بہترین اور بدترین لوگوں کی یہی حالت رہی. آپ نے کفل کا تذکرہ سن رکھا ہے، جس کو ایک پیغمبر تھے جن کو ذل کفل کہا جاتا تھا، اس کی بات نہیں. ایک کفل نامی آدمی تھا بنی اسرائیل میں سے، اس کا تذکرہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور بیان کرنے سے پہلے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے کہ اگر میں نے کفل کا یہ واقعہ 7 دفعہ سے کم اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے سنا ہوتا تو میں کبھی بیان نہ کرتا. کیا مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس کا تذکرہ متعدد بار کیا ہے، متعدد بار، اس لیے میں کر رہا ہوں. اور اس حدیث کو امام ترمذی علیہ رحمہ اپنی جامع میں لائے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے حسن، اس کی سند صحیح حسن ہے. امام حاکم علیہ رحمہ نے مستدرک حاکم میں لا کے کہا ہے صحیح الاسناد، اس کی سند بالکل صحیح ہے. اور اسی واقعے کو امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں درج کیا ہے. یہ کفل کا واقعہ یہ کیسا شخص تھا کہ لا یتورع من ذنب، اس نے اپنی زندگی کا کوئی جرم نہیں تھا جو اس نے نہ کیا، کوئی پاپ ایسا نہیں تھا، زندگی کا کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو اس نے نہ کیا ہو. کوئی بدماشی ایسی نہیں تھی، کوئی بغاوت ایسی نہیں تھی، قتل کرتا رہا ہے، ڈاکے ڈالتا رہا ہے، لوگوں کی عزتیں لوٹا کرتا تھا، لوگوں کی عزتیں تار تار کیا کرتا تھا، بڑا ہی سرکش انسان تھا. ایک غربت کی ماری ایک خاتون کفل کے پاس آئی. کیا کفل، اللہ نے تجھے مال و دولت سے نوازا ہوا ہے اور اللہ نے تجھے مال دیا ہوا ہے، تو مجھے کچھ قرضہ ہی دے دے. یہ باغی انسان تھا، ہر وقت اپنی بری خواہش کو پورا کرنے کی طلب میں رہتا تھا. اس نے کہا میں تیری خواہش کو، تیرے مطالبے کو پورا کروں گا، تو میری خواہش کو پورا کر. لیکن عورت مجبور ہو گئی، فقر و فاقہ نے، غربت نے، تنگ دستی نے، بچوں کی بھوک اور پیاس کو یہ خاتون برداشت نہ کر سکی تھی. اپنے بچوں کو بھوک سے بلکتا ہوا برداشت نہیں کرتی تھی، اس لیے مجبور ہو کر آئی تھی کہ کوئی بات نہیں. 60 دینار کفل نے دیے اس کو، 60 دینار. اس خاتون نے ابھی تک جرم کا آغاز نہیں ہوا، لیکن اس خاتون کی کیفیت بدل گئی. کیا بدلی؟ ارعدت، اس پر کپ کپی تاری ہوگی، اس کا رنگ اڑ گیا. وبکت، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کپ کپا رہی ہے، روں کٹے کھڑے ہو گئے. کفل سارا منظر دیکھ رہا ہے اور حیران ہو رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے کہ اس خاتون کو ہوا کیا ہے. اس کو میں پکڑ کے نہیں لایا، میں نے اس کو مجبور نہیں کیا. اس سے پوچھتے ہیں اے خاتون اورہکک، کیا میں نے تجھے مجبور کیا ہے؟ قالت لا، کہا نہیں. کہا پھر کیوں کب کبا رہی ہے، کیوں تیری رنگت اڑ گئی ہے؟ اس نے کہا عمل، کفل یہ ایسا جرم ہے، ایسا گناہ ہے کہ ما عملتہ قط، آج تک میں نے اپنے رب کی اتنی بڑی بغاوت نہیں کی، آج تک میں نے اپنے رب کی ایسی نافرمانی نہیں کی. لیکن آج غربت نے حملنی علی الحاج، کفل
آج غربت اور تنگ دستی نے، فقر و فاقہ نے مجھے اتنا مجبور کر دیا ہے کہ میں اپنے خالق و مالک کی بغاوت کرنے لگی. میں نے آج تک کبھی اپنے رب کی کوئی نافرمانی نہیں کی تھی. کفل نے جب یہ جملے سنے، کفل کی دل کی دنیا بدل گئی، حیران ہو گیا. جس سے وہ کفل پر بھی کب کبھی تاری ہوگی. اس نے کہا خاتون تو عظیم عورت ہے، تو عجیب خاتون ہے کہ تو نے آج تک اپنے رب کی نافرمانی نہیں کی، آج تک تو نے اپنے رب کی بغاوت نہیں کی، اور تو اتنا ڈر رہی ہے اپنے رب سے، اتنی خوف زدہ ہے. تجھے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا اتنا ڈر ہے، اتنا ڈر ہے تجھے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا، تو میرا کیا بنے گا؟ میں نے تو کوئی گناہ چھوڑا ہی نہیں ہے، کوئی بغاوت چھوڑی، میرا کیا بنے گا؟ کہتی ہے خاتون جا، میں نے تجھے 60 دینار معاف کیے اور گواہ رہنا، جا چلی جا اور گواہ رہنا. کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں جب مجھے پیش کیا جائے گا، تو نے ایک گواہی دینی ہے، ایک گواہی تو میرے حق میں تو نے دینی ہے کہ میں یہ پورا عزم کرتا ہوں کہ لا اعصی اللہ بعدہ ابدا، آج کے بعد کفل اپنے رب کی کوئی نافرمانی نہیں کرے گا. کفل توبہ کرتا ہے، کفل اپنے رب سے معافی مانگتا ہے، اور آج کے بعد کبھی بھی کفل اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا. بس تو نے میرے اس جملے کی گواہی دی. خاتون چلی گئی، ساری رات روتے ہوئے بسر کرتی. اسی رات ماتا کفل فی لیلتہ ہی، اسی رات میں فوت ہو گیا، اسی رات میں فوت ہو گیا. صبح بستی میں یہ آواز پھیل گئی کفل مر گئی ہے. لوگوں نے شکریہ ادا کیا، لوگوں نے سجدہ شکر بجا لایا. بدترین انسان اللہ کی زمین سے اٹھ گیا ہے، جان چھوٹی. کسی کی عزت محفوظ نہیں تھی، کسی کا مال محفوظ نہیں تھا، ظالم انسان تھا. آج ظالم انسان سے ہماری جان چھوٹی، آج کے بعد سکھ کا سانس ملے گا. لوگ خوش ہوئے، لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا. اٹھے کہ چلو اس کو اٹھاتے ہیں اور اس کی لاش کو کسی گڑھے میں ڈال کے پھینک دیتے ہیں. لیکن جب وہ اس کے گھر پہنچے تو انہوں نے کیا دیکھا؟ اصبح مکتوبا علی بابہ، اس کے دروازے پر ایک عجیب جملہ لکھا ہوا ہے، ایک تحریر لکھی ہوئی ہے. وہ تحریر کیا ہے؟ قد غفر اللہ الکفل. کفل بدترین نہیں ہے، کفل اللہ کی مخلوق کا بہترین شاگرد ہے، کیونکہ اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. قد غفر اللہ الکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا. تو بہترین انسان کون ہے؟ جو مسلسل گناہوں میں لگا ہوا ہے، توبہ نہیں کر رہا، گناہوں کو چھوڑ نہیں رہا، گناہوں کو ترک نہیں کر رہا. اور بہترین انسان وہ ہے، وہ گناہگار، وہ باغی، وہ نافرمان جو اللہ سے سچی توبہ کر لیتے ہیں اور نیکیوں کا سفر شروع کر دیتے ہیں. آئندہ زندگی نیکیوں کے ساتھ آئندہ زندگی کو مزین کر لیتا ہے. بہترین انسان. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بھی مثالیں پیش کی ہیں، ایسے بہترین لوگوں کی مثالیں دی ہیں. صحیح البخاری اور صحیح مسلم میں ایک غامدیہ خاندان کی عورت کا تذکرہ موجود ہے جو گناہ کر بیٹھی تھی، جرم کر بیٹھی تھی. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. جرم تو ہو گیا اسے، لیکن اس کو اپنے گناہ پر ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عدالت میں کچہری میں آ کے کھڑی ہے اور آ کے رو رہی ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، اے خاتون کیا ماجرا ہے، کیا مسئلہ ہے، تو پریشان کیوں ہے؟
کون سا غم تجھے لاحق ہے؟ وہ کیا کہتی ہے؟ طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے پتھر مار مار کے قتل کر دو، پتھر مار مار کے مجھے سنسار کر دو تاکہ میں گناہوں سے پاک ہو جاؤں، میں گناہ کر بیٹھی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا، چلی جا، واپس چلی جا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ کوئی بھی عدالت میں کسی کا جرم عدالت میں پیش نہ ہو، عدالت میں پیش ہونے سے پہلے وہ اللہ سے توبہ کر لے، اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ کلیئر کر لے، تنہائی میں، خلوت میں۔ وہ تنہائی میں اپنے رب سے اپنا معاملہ سیدھا کر سکتا ہے۔ اگر عدالت میں نہ پہنچے اس کا جرم اور توبہ کر لے، اللہ کی طرف سے اس کو معافی مل سکتی ہے۔ جس طرح کے موسیٰ علیہ السلام کا وہ شخص جس نے 40 سال گناہوں میں زندگی بسر کی تھی، قحط سالی تھی، موسیٰ علیہ السلام دعا کے لیے نکلے ہوئے، بارش نہیں پڑ رہی، اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ بارش کیوں نہیں آ رہی، بارش کیوں رکی ہوئی؟ اللہ نے فرمایا تیری امت میں اور اس صف میں ایک ایسا شخص ہے جس نے 40 سال سے میری بغاوتیں کر رہا ہے اور گناہوں کو چھوڑ ہی نہیں رہا، توبہ ہی نہیں کر رہا، جب تک یہ موجود ہے بارش نہیں آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ کون شخص ہے جو 40 سال سے گناہوں میں زندگی بسر کر رہا ہے، توبہ ہی نہیں کر رہا، یہ خبیث اور گندا انسان نکل جائے، ڈانٹا تاکہ دوسروں پر بارش تو ہو، نکل جائے یہاں سے۔ اس نے دل میں اللہ سے معافی مانگی، شرمندہ ہوا، فوراً بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا یا اللہ وہ شخص جو 40 سال سے تیری بغاوتیں کر رہا ہے وہ تو نکلا نہیں، تو بارش کیوں آ گئی؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ وہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوا ہے، توبہ کر لی اس نے، میں نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ وہ بندہ مجھے دکھا دے۔ کہا میں نے، اے موسیٰ جب تک اس نے توبہ نہیں کی تھی میں نے اس وقت بھی اس کے گناہوں پہ پردے ڈالے ہوئے تھے، میں نے اس کو لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا نہیں کیا تھا۔ آج تو اس نے مجھ سے صلح کر لی ہے، توبہ کر لی ہے، اب میں اس کو آپ کے سامنے اس کو کیسے ننگا کر سکتا ہوں؟ میں اس کا نام نہیں بتاؤں گا۔ اس نے مجھ سے صلح کر لی۔ بندہ عدالت میں نہ بھی پہنچے، اپنے گناہوں کی توبہ کر لے، اللہ معاف کر لے، لیکن جب عدالت میں آ جاتا ہے تو پھر قاضی اور حاکم وقت اس کو معاف نہیں کر سکتا، پھر اس کو سزا دے گا، پھر اس کی سزا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے اس خاتون کو کہا جا، چلی جا، واپس پلٹ جا، لیکن وہ کیا کہتی ہے؟ اللہ کے رسول مجھے محسوس ہو رہا ہے آپ مجھے لٹانا چاہتے ہیں، واپس بھیجنا چاہتے ہیں، جس طرح آپ نے ماعز اسلمی اس نے یہ جرم کیا تھا آپ نے اس کو واپس کر دیا تھا، آپ مجھے بھی اسی طرح واپس کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر میں نے جرم کیا ہے، میرے جرم کی وجہ سے حمل ٹھہر چکا ہے، میرے پیٹ میں بچہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا تو چلی جا، جب تیرا بچہ پیدا ہو پھر تو آنا، تیرا جرم ہے، تیرا گناہ ہے، تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا گناہ تو نہیں، اس کا جرم تو نہیں۔ خاتون واپس گئی، لیکن عجب حالت تھی اس کی، روتی ہوئی واپس جا رہی، اس کی ندامت دیکھیں آپ، اس کا خوف دیکھیں، کتنا خوف تھا اس کو اپنے رب کی نافرمانی کرنے کا، روتی ہوئی واپس۔ اور اس کے وارث کہتے ہیں کہ اس کو رات کو نہ نیند آتی تھی نہ کھانا اچھا لگتا تھا، دن رات بس روتی رہتی تھی، اتنی اپنے گناہ پر غمزدہ تھی، اتنی پشیمان تھی۔ بچہ پیدا ہوا پہلے دن، ولادت کے پہلے دن اپنے بچے کو کپڑے میں لپیٹے ہوئے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آ کے کھڑی اور کہتی ہے اللہ کے رسول دیکھیے، یا رسول اللہ دیکھیں، الان ولیدتُ، آقا میں اب بچہ جن چکی ہوں، طاہرنی، اللہ کے رسول اب تو مجھے پاک کر دو، اب مجھے قتل کر دو، سنسار کر دو۔
नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, अभी तेरा बच्चा खाने के काबिल नहीं, जा चली जा, जब तेरा बच्चा रोटी खाने के काबिल हो जाए फिर तू आना। फिर परेशान हो गए और 6 महीने के अंदर उसने अपने बच्चे को रोटी खाने की आदत डलवा दी। 6 महीने 6 महीने के अरसे में रोटी का टुकड़ा पकड़ाया, हाथ में नबी अलैहिस्सलाम के पास आ गया। अल्लाह के रसूल देखो, अब मेरा बच्चा रोटी खाता है, रोटी खाने के काबिल है, अब मुझे पाक कर दो। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके वारसों को कहा कि तुम इसका बच्चा पकड़ लो। उन्होंने उसका बच्चा पकड़ लिया। सहाबा को कहा इसको रस्सियों में बांध दो, एक गड्ढा खोदो, उसमें खड़ा करके पत्थर मार मार के इसको संसार कर दो। ये अल्लाह का हुक्म है। खातून को वो ले जा रहे थे और वो मुड़ मुड़ के पलट पलट के अपने बच्चे पर आखिरी नजरें डालती चली जा रही थी, उसको देखती जा रही थी, आंखों में आंसू जारी थे। सहाबा उसको खींचे ले जा रहे थे और वो मुड़ मुड़ के देखती जा रही थी। सहाबा किराम ने उसको गड्ढे में खड़ा किया, पत्थर बरसाने शुरू किए, लेकिन उसकी रूह नहीं निकल रही थी। खालिद बिन वलीद ने अकबला खालिद बिन हजर, एक बड़ी चट्टान उठाई, एक पत्थर उठाया, उसके सर पे मारा, सर पाश पाश हो गया, खून का फुआरा, तनज़्ज़ह दमु अला वजही खालिद व सौबिही, खालिद के चेहरे पर खून का फुआरा पड़ा, कपड़े भी खराब हो गए। खालिद पुकार उठे, सब्बहा खालिदुन, खालिद ने कहा ऐ बदतरीन औरत, बदतरीन कहा उसको, ऐ बदतरीन औरत, तू तो गंदी थी, तूने मेरे कपड़ों को भी गंदा कर दिया, तूने मेरे चेहरे को भी गंदा कर दिया। ये आवाज अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में पहुंची। आपने फरमाया महलन या खालिद, महलन या खालिद, खालिद रुक जाओ, खालिद रुक जाओ, इसको बदतरीन ना कहो, रुक जाओ, ये बदतरीन नहीं है, तुझे नहीं पता ये अल्लाह की, हाँ ये कितनी अजीम है। लक़द ताबत तौबत, खालिद इसने ऐसी तौबा की है, ऐसी सच्ची तौबा की है, ऐसी बलौ कोसिमत अला अहलिल मदीना, अगर इस एक खातून की तौबा को अल्लाह मदीने के सारे गुनाहगारों पर तकसीम कर दे, अल्लाह सबको माफ करके जन्नत में दाखिल कर दे, उसने ऐसी तौबा की। ये बेहतरीन औरत है, बदतरीन नहीं, बेहतरीन औरत। जो तौबा कर लेता है वो बेहतरीन बन जाता है। उमर बिन खत्ताब मौजूद नहीं थे, वो कहीं बैठ गए हुए थे, वापस आए, देखा सभे बनी हुई है, अल्लाह के पैगंबर उस खातून का नमाजा जनाजा पढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे। उमर बिन खत्ताब जरी इंसान थे, आगे बढ़ गए, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे खड़े हो गए। कहते अल्लाह के रसूल आप क्या करने लगे? कहा मैं इसका जनाजा पढ़ाने लगा। फरमाया आका ये वो खातून नहीं, लक़द रजमतहा, जिसको बदकारी की वजह से आपने रजम कर दिए है, इसका आप जनाजा पढ़ाने लगे। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? उमर पीछे हट जा, उमर पीछे हट जा, हल वजहता अफज़ल मिन हाज़ा, इससे बेहतर कोई और इंसान अल्लाह की जमीन पर हो सकता है उम्मत में से? कद जादत बिनफ्सिहा लिल्लाह, उसने अपनी जात को कत्ल करवाने के लिए अल्लाह के लिए पेश कर दिया। इससे बेहतर और कौन हो सकता है? अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जनाजा पढ़ाया और फिर आपने दफन किया। तो मेरे भाइयों, बेहतरीन इंसान वो है जो अपने गुनाहों की जिंदगी को छोड़ देता है, जितने भी उसने गुनाह किए, जितने भी गुनाह किए, अल्लाह से सच्ची सुलह कर लेता है। और बेहतरीन इंसान वो है जो मुसलसल और लगातार गुनाहों में लगा रहता है। हम अल्लाह से सच्ची तौबा कर ले। ये मत समझे कि रमजान का महीना ही तौबा का था, वही बख्शिश का था, अब भी तौबा का वक्त है। तौबा का दरवाजा खुला है जब तक कि सूरज जो है मशरक की बजाय मगरब की तरफ से तुलू नहीं होता, उस वक्त तक तौबा का दरवाजा खुला है। अल्लाह अपने हाथ को
سارا دن پھیلائے رکھتے ہیں کہ گناہ کرنے والا توبہ کر لے، ساری رات بھی پھیلائے رکھتے ہیں کہ گناہ کرنے والا شخص توبہ کر لے، اللہ سے سچی توبہ کر لے، اللہ ہمارے گناہوں کو بخشیں گے نہیں بلکہ نیکیوں میں بدل دیں گے۔ ہم اس زمین پر چلتے ہوئے بہترین انسان بن سکتے ہیں اللہ کی نظر میں اگر گناہوں سے توبہ کر لے، نیکیوں کی زندگی شروع کر دے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔